सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उलमा कौन हैं, रासिखून फिल इल्म कौन हैं, जिनका इल्म बड़ा गहरा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लामा इब्न कसीर ने इस हदीस को जिक्र किया, फरमाया रासिखून फिल इल्म वो हैं मन बर्रत यमीनुहु व सदक़ लिसानुहु वस्तक़ाम क़ल्बुहु व मन अफ़्फ़ बतनहु व फ़रजहु अनिल हराम फ़ज़ालिका मिनर रासिखीन फिल इल्म। फरमाया रासिख फिल इल्म वो आलिम है, वो गहरा आलिम वो है। सबसे पहली बात ये है कि जो कसम उठाए उसको सच्चा करे, जो बात करे उसको सच्चा कर दिखाए, बात को पूरा करे। ये नहीं बात की है और टाल मटोल करे अपनी बात को, अपने वादे को, कसम को पूरा न करे। फरमाया कसम को पूरा करने वाला। नंबर 2 फरमाया आलिम वो है सदक़ लिसानुहु, उसकी ज़बान सच्ची हो, ज़बान से सदाकत हो, और ज़बान से सदाकत हर वक़्त हर मामले में सदाकत टपक रही हो। सच्चे आदमी को इसको सही आलिम कहते हैं। रासिखीन फिल इल्म में इसका शुमार है। अजीम मुहद्दिस है, उनका नाम है रबई इब्न खिराश, ताबिई हैं, और उनके 2 बेटे थे। हज्जाज इब्न यूसुफ को मतलूब थे। हज्जाज इब्न यूसुफ चाहता था मैं इनको गिरफ्तार करूं, बहुत कोशिश की लेकिन उनके बेटे न मिल सके। आखिर हज्जाज इब्न यूसुफ को किसी ने बताया कि इनके जो वालिद हैं रबई इब्न खिराश, ये सच्ची बात करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। तो हज्जाज इब्न यूसुफ से पूछा आपके बेटे कहाँ हैं? तो रबई इब्न खिराश ने कहा हुमा फिल बैत, वो तो घर के अंदर मौजूद हैं। तो हज्जाज इब्न यूसुफ हैरान हो गया कि अब इनका बेटे हैं और मतलूब है, मैंने उनको गिरफ्तार करना है और ये सच्ची बात फिर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटे घर के अंदर मौजूद हैं। इनकी सदाकत को देखकर और सदाकत से मुतअस्सिर होकर हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनके बेटों का ताक़ुब छोड़ दिया। इसको कहते हैं फ़इन्न सिद्क़ युंजी, सच्चाई में नजात है, सच्चाई में खलासी है, इंसान का फ़ायदा है। और फरमाया आलिम वो होता है वस्तक़ाम क़ल्बुहु, दिल उसका मुस्तकीम हो, दिल उसका सीधा हो, दिल में कोई मैल कुचैल ना हो, दिल के अंदर सबके लिए मोहब्बत हो, दिल में नफरत ना हो। और आखिरी 2 बातें फरमाई वमन अफ़्फ़ बतनहु व फ़रजहु अनिल हराम, जो अपने पेट को हराम से महफूज रखे, हराम कमाई न हो, हराम से अपने आप को बचाए, हराम कारियों से अपने आप को बचाए। तो फरमाया फ़ज़ालिका मिनर रासिखीन फिल इल्म, ये रासिखीन फिल इल्म में से है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम जिनका नाम इस्माइल है, उनके बारे में आता है जब उनका आखिरी वक़्त था, अपने बेटे मोहम्मद को इमाम बुखारी को बुलाया, कहा बेटा जिंदगी भर मैंने अपने आप को हराम से बचाया है, कभी हराम लुकमा नहीं खाया, हत्ता के मुश्तबे से भी अपने आप को बचाया है। तो ये उलमाए रासिखीन मिनल इल्म में से हैं। तो उलमा के ये सिफात हैं जो आपके सामने मैंने बयान की हैं। और आपको अल्लाह पाक ने, मैंने जो शेर पढ़ा है अरल आइश कंजन नाक़िसन कुल्ल लैलतिन, कहते हैं जिंदगी एक खजाना है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, जवानी दी है, ये खजाना है। और फरमाया नाक़िसन कुल्ल लैलतिन, ये न समझे कि ये खजाना हमेशा रहेगा, ये खजाना दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। और फरमाया वमा तनकुसुल अय्याम वद्दहरु यनफदी, एक वक़्त आएगा जिंदगी आपके हाथों से निकल जाएगी। ये खजाना आपके पास भी है, ज़ैद अमर बकर के पास भी है, आपके पास इल्म का खजाना है। आपने दर्जा ऊला से पढ़ा, दर्जा उलिया तक आप पहुंचे हैं, ये इल्म का खजाना आपके पास मौजूद है। ये खजाना ऐसा है, ये खजाना ख़त्म नहीं होता है, ये खजाना दिन ब दिन बढ़ता है। जितना आप अपने आप को इल्मी काम में, दरसो तदरीस में आप मसरूफ़ रखेंगे, आपका इल्म और तरक्की करेगा, आपका इल्म और पुख्ता होगा, इल्म में और इजाफा होगा। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने तलबा से फरमाया करते थे आप हमारे मुहसिन हैं, आपकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ, आपकी वजह से हमारे मुताले में इजाफा हुआ, आपकी वजह से हमारे अदब व एहतराम में इजाफा हुआ।
تو یہ ایسا خزانہ ہے جو بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو زندگی آپ اس خزانے پہ لگائیں گے، علم پہ لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے درجات کو بلند کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجوں کو اللہ پاک بلند کرتے ہیں۔ جب علمی کام میں لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بڑھاتے ہیں۔ مشہور صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو خزرجی ہیں، انصاری ہیں۔ ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل حلال و حرام کے بڑے مفتی معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا من اراد الفقہ فلیجلس معاذ بن جبل، جو فقیہ بننا چاہے معاذ بن جبل کے پاس بیٹھے۔ اور ایک مقام پہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، معاذ نہ ہوتے عمر ہلاکت میں پڑ جاتا۔ معاذ موجود تھے، عمر ہلاکت سے بچ گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں، ان کی عمر 30 یا 34 سال ان کی عمر ہے، اور اللہ نے بڑا علم دیا، اور ان کا آخری وقت ہے۔ شام کے اندر ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بار بار غشی طاری ہوتی ہے۔ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، کہتے اللہم انت تعلم، اللہم انت تعلم انی احبک، اللہم انت تعلم انی اخافک وانا اليوم ارجوک۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے میری آپ سے محبت ہے، اے اللہ آپ کو معلوم ہے میرے اندر آپ کا ڈر ہے، میں نے آپ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے، خوف و تقوی والی زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے انا الیوم ارجوکا، میری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، ساری امیدیں آپ سے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو آگے جس کے لیے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، کہتے ہیں لم احب الدنیا وطول البقاء بها لکری الانہار ولا لغرس الاشجار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی زندگی اس لیے نہیں چاہیے تھی، دنیا کی زندگی کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ نہروں کی کھدائی کروں گا، باغات لگاؤں گا، دنیا کی زندگی اس لیے مجھے پسند نہیں تھی۔ فرمایا بل لزمع الحواجر ومقابضة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذکر، بلکہ یہ دنیا کی زندگی میں اس لیے چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے کہ زندگی کے اندر دوپہر کے وقت جب دھوپ، کڑکتی ہوئی دھوپ، اس میں جو پیاس ہوتی ہے، اے اللہ اس پیاس کو میں تیرے دین کے لیے برداشت کروں، اس لیے میں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ اور اے اللہ دنیا کی زندگی مشقت والی زندگی مجھے پسند تھی، یہ مشقت تیرے دین کے لیے میں اٹھاؤں۔ اور فرمایا علمی مجالس کے لیے علماء کے سامنے بیٹھوں، علم کو آگے پہنچاؤں، اس علم کے لیے مجھے یہ دنیا کی زندگی پسند تھی۔ تو یہ دنیا کی زندگی، یہ خزانہ اللہ پاک نے آپ کو اس خزانے کے لیے دیا ہے کہ آپ علم کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اور دین پر اپنے آپ کو لگائیں، اور یہ ایسا خزانہ ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً وافرتاً سابغہ سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی فقاہت دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ما بخلت بالعلم ولا استنکفت عن الاستفادہ، کبھی میں نے علم میں بخل سے کام نہیں لیا، جو آیا اس کو علم دیا، جو آیا اس کو علم پڑھایا۔ ولا استنکفت عن الاستفادہ، استفادے سے میں نے عار محسوس نہیں کی، جس کے پاس بھی علم تھا میں نے اس سے علم لیا ہے، مجھے کبھی عار محسوس نہیں ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں آپ نے یہ علم پڑھا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ کتنا علم آپ نے پڑھا، کتنی احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، کتنی آیات قرآنیہ پڑھی ہیں، تفسیر آپ نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، 4 سوال مشہور ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ بِمَاذَا عَمِلَ فِيهِ، آپ نے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ آپ نے بخاری پڑھی ہے، باقی کتب 6 پڑھی ہیں، آپ نے کتاب الصلاۃ پڑھی ہے، آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ آپ نے اپنی نماز کو ایسا بنایا جیسے احادیث مبارکہ میں ہے، آپ نے اپنے اخلاق کو ایسے بنایا اور آپ نے اپنے معاملات کو ایسے بنایا؟ یہ ہم سے سوال ہوگا، اور ہم سوچیں ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا عزم کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، آگے دین کو پہنچانا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ نے دین کے لیے آگے کیا کوشش کی ہے، دین کے لیے آپ نے کیا محنت کی ہے۔
ہر جیسی حدیث پاک میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، عالم سے بھی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس جو علم ہے، اس علم میں صرف آپ کے لیے نہیں، ساری انسانیت کی رہنمائی اس علم کے اندر ہے۔ اب ان کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ اور سارے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے۔ جیسے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی رحمت کائنات پہ آ جائے، ہر مسلمان پہ آ جائے، تو یہ رحمت اس علم سے آتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو لانے والا ہر گھر کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اس علم کی برکت سے آئے گا، قال اللہ کی برکت سے آئے گا، قال الرسول کی برکت سے آئے گا۔ تو آپ کی یہ عظیم ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم اگر اپنے عزائم، جیسے یہ عظیم کام ہے، ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے، ہمارے افکار تخیلات بلند ہونے چاہیے، ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، ہمارے عزائم بلند ہوں گے، اللہ تعالی ہم سے یہ عظیم کام لے گا۔ اگر ہمارے حوصلے بلند نہ ہوئے، ہماری ہمتیں بلند نہ ہوئیں، پھر اس کام کا ہونا ہم سے مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے عزائم کو بلند کریں اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین متین کا کام لے لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جتنے علماء اکرام ہیں اللہ پاک کے درجوں کو بلند فرمائے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ادارے کے مؤسس و بانی تھے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنائے، محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ استاذ محترم حضرت مولانا محمد سعید صاحب استاذ الحدیث جامع حاضہ اپنے فرمودات عالیہ سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ اللہ رب العزت استاد جی کی عمر میں اور ان کے عمل میں، ان کی علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ اور ابھی